मैरून रंग के सूट में वो खिली खिली लग रही थी। लंबे घने बाल उसने खुले छोड़ रखे थे। सर पर सलीके से दुपट्टा जमाए वो किचन में चली आई थी। अंकल को वो दोपहर का खाना खिला आई थी और शाम की सारी रात ड्यूटी पर रहने और अब सोने का भी बता दिया था। नूर जो किचन में परवीन को अपने लिए पास्ता बनाने का कहने आई थी, खिली खिली फ्राक को मौजूद पाकर उसका दिल जल गया था। वो वहीं से पलटकर कुछ कहे बगैर रक्षनदान बीवी के कमरे में चली आई थी। कुछ नहीं कर पाएगी आप, और ना कुछ हो सकेगा आपसे। महारानी को इस घर से निकालने के दावे आपके धरे के धरे रह गए। पूरे घर में दंदनाती फिर रही है मालकन बनकर। माँ के सामने आकर अपनी जलन निकाली थी नूर और रक्षनदा, जो समीर को फ़ोन पर खरी खरी सुना रही थी कि अभी तक वो नायला को छोड़कर वापस क्यों नहीं आया। नूर के बावेले पर बदमज़ा होकर रह गई थी। समीर ने साफ मना कर दिया था, वो भाभी के साथ शादी अटेंड करके ही वापस आएगा। उधर ज़ुबैर भी 2-3 रोज़ में शादी में शरीक होने की तैयारी में था। काश ये ज़ुबैर अपने बाप की तरह ताबेदार और बुद्धू ना होता, तो रक्षनदा ने उसके साथ मिलकर ऐसी चाल चलनी थी कि इस लड़की का इस घर में एक पल भी ठहरना नामुमकिन होता। उल्टा इरशाम धक्के मार कर उसे घर से निकालता, बल्कि हो सकता है अपनी ज़िंदगी से भी निकाल बाहर करता। और ऐसा होना जल्द अज जल्द बहुत ज़रूरी था। सुन ज़ुबैर, आज काम पर अपने बाप के साथ नहीं गया ना? उन्होंने नूर से पूछा था। अपनी बात के जवाब में नूर को उनसे इस सवाल की तवक्का नहीं थी। हाँ, उनके सर में दर्द था और शायद बुखार भी। बेजारी से नूर ने जवाब दिया, मम्मा मैं आपसे क्या कह रही हूँ। साथ ही उसने अपनी बात दोहरानी चाही कि रक्षनदा ने नूर की बात काटते जल्दी से नूर से पूछा, और खादिम हुसैन बता रहा था कि इरशाम भी घर पर है, शायद सोया पड़ा है। लो बन गया काम। रक्षनदा ने अपने हाथ पर हाथ मारते जोश से कहा और नूर को अपने करीब बुलाकर उसके कान में कुछ कहा, जिसके बाद दोनों माँ बेटी की आंखों में सफाक भेड़िए जैसी चमक नमूदार हुई थी। ऐसी सफाक चमक जो खूनख्वार भेड़िए की आंखों में अपने सामने मासूम बेजरा शिकार को फंसे हुए देख कर आई थी। इरशाम उठ गया था। नूर ने नीचे लाउंज में बज़ाहिर सेलफोन पर मसरूफ़ इरशाम को तायाजान के कमरे में जाते देखकर बस इसी मौके का इंतज़ार किया था। नूर फ़ौरन किचन में फ़िराक के पास पहुंची, तो चची जान का बताया शाम का खाना तैयार करने में मसरूफ़ थी, और चची जान एक नहीं 2-3 डिशेस बनवाई थी, सो वो काफ़ी मसरूफ़ थी। इफ़रा, ज़ुबैर भाई को गर्मा गर्म चाय बनाकर उनके रूम में दे आओ, उनके सर में शदीद दर्द हो रहा है। मैं सर दबाने जा रही हूँ, तुम बस 5 मिनट में ले आओ। उन्होंने दवाई खाई है, परवीन तब तक ये सब देख लेती है। प्लीज़ जल्दी से बना कर दे आओ। इल्लत अंदाज और परेशान सूरत के साथ नूर ने इफ़रा से कहा और जल्दी से किचन में चली गई। इफ़रा ने चाय का एक कप बनाया और ज़ुबैर को देने चली आई। सोचा साथ ही उनकी तबीयत भी पूछ लेगी। नायला आप ही होती तो इरशाम की ज़रा सी तबीयत ख़राबी पर उन्हें तनहा ना छोड़ती। वो ये सोचती दरवाजे पर दस्तक देकर कमरे में चली आई। जिस वक्त वो कमरे पर दस्तक देकर दाखिल हुई, उस वक्त ऊपर से इरशाम ने सामने दाईं तरफ बने कमरे में इफ़रा को जाते देखा। ये ज़ुबैर के कमरे में क्या करने जा रही है? तेवरी पर बल डाले उसने सोचा। इफ़रा ने चाय का कप साइड टेबल पर रखा और ज़ुबैर भाई से उनका हाल चाल दरियाफ्त किया, जो बेड पर कंबल ओढ़े लेटे थे। कैसी तबीयत है भाई आपकी, और नूर किधर है? साथ ही उसने नूर की तलाश में इधर नज़रें दौड़ाईं, तो वो कह रही थी कि वो ज़ुबैर भाई के कमरे में है। तभी तो इफ़रा भी चाय बनाकर उसके पीछे चली आई। ठीक हूँ बहना, बहुत शुक्रिया चाय का, और नूर तो इधर नहीं आई। ज़ुबैर ने इफ़रा के सवालात का जवाब दिया। चलें आप आराम करें, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। इफ़रा जल्दी से ये कहकर कमरे से निकल गई और इरशाम अभी तक ऊपर बालकनी में खड़ा उधर ही देख रहा था। इफ़रा का रुख किचन की तरफ था, इरशाम का रुख पापा के कमरे की तरफ था। कुछ ही देर में इफ़रा चाय के 2 मग लिए दरवाजे पर दस्तक देती अंदर चली आई। इरशाम को मौजूद पाकर थोड़ी झेप गई थी। हया से पलकें बोझल हुई थीं। रात का इकरार वफ़ा याद आ गया था। आपके लिए ब्लैक कॉफ़ी बना लाऊं? चाय का मग अंकल की साइड टेबल पर रखते उसने इरशाम से पूछा था, जो उसे नज़रअंदाज किए बुक शेल्फ में से शायद कोई किताब खोज रहा था। नहीं, जवाब मुख्तसर और लहजा संजीदा था। इशफाक अहमद की जाविया पकड़ते हुए वो कमरे से निकलते अपने पापा से ये कहते चला गया कि आज वक्त है मैं ज़रा इसका मुताला कर लूँ। बासित साहब की सवालिया नज़रों पर इफ़रा ने ना जानते हुए भी कंधे उचका दिए थे। मिजाज बरहम क्यों है इसे समझ नहीं आया। चाय पीकर और चंद एक बातें करके वो किचन में दोबारा चली आई थी, और अभी मुसलसल यही सोचे जा रही थी कि आखिर इरशाम खफा खफा सा क्यों है। क्या रात की बात पर न जाने वो कब और कैसे यकीन करेगा।
اس کی وفا پر اپنی سوچوں میں گم وہ فرائی پین کو کوکنگ آئل ڈالتے اپنی سوچوں میں گم وہ فرائی پین میں کوکنگ آئل زیادہ ڈالے اسے گرم کرنے کے لیے چولہے پر رکھ چکی تھی۔ ابھی ابھی نور کہہ کر گئی تھی کہ اسے فرینچ فرائز کھانے ہیں، اور چونکہ وہ بہت مزے کے بناتی ہے، بیسن اور کارن فلور کی پیسٹ میں مکس کر کے، لہٰذا وہی بنائے گی۔ باجی پروین نہیں ہے ویسے بھی۔ پروین کو چچی رخشندہ نے اپنے کمرے میں بلوایا تھا کسی ضروری کام کے لیے۔ ارے افرا، دھیان سے! زبیر جو پانی کی طلب میں کچن میں آیا تھا، چپس کو ایک باؤل میں آمیزے کے ساتھ مکس کرتی ہوئی افرا کی طرف بھاگ کر لپکا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کو کھینچا۔ افرا اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ توازن بگڑنے پر زبیر نے اسے تھاما تھا جو اسے کھینچ کر پرے کر رہا تھا۔ اسی وقت ارشام کچن میں داخل ہوا تھا۔ کافی دیر جب وہ کمرے میں نہ آئی تو بے چین ہو کر بہانے سے اس کا پتہ کرنے کچن کی جانب آیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا ایک پل میں خون کھول اٹھا۔ زبیر اور افرا ایک دوسرے کے ساتھ یوں جیسے اس سے آگے اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس افراتفری میں افرا کا دوپٹہ بھی زمین بوس ہو چکا تھا۔ کہاں دھیان ہے بہنا، ابھی ابلتا ہوا تیل تم پر گر جاتا۔ وہ تو شکر ہے میں پانی پینے کے لیے کچن میں بروقت آ گیا۔ زبیر فوراً پیچھے ہٹتا ہوا بولا اور فرائی پین جو ایک طرف الٹ گیا تھا اور تیل بہہ گیا تھا اس طرف اشارہ کیا۔ افرا نے فوراً دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا۔ شاید بیلنس نہیں تھا بھائی، بہت شکریہ۔ افرا ٹشو رول لے کر چولہے اور فرش پر پھیلا تیل صاف کرنے لگی۔ دیکھو ارشام، افرا کتنی مشکل سے بچی ہے۔ وہ تو میں نے بروقت اسے کھینچ لیا، ورنہ گرم گرم تیل بہت بری طرح جلا دیتا۔ زبیر نے مڑ کر پیچھے کھڑے ارشام سے کہا جو آگے بڑھایا تھا۔ اگر اسے فوراً ان دونوں کی سچائی پتہ نہ چلتی تو شاید آج اس گھر میں افرا کا آخری دن ہوتا۔ تم ٹھیک ہو؟ تیل صاف کرتی افرا نے اس سے پوچھا تھا۔ تیل صاف کرتی افرا سے اس نے پوچھا، جو چند لمحے اس کی بے رخی سے پریشان بے دھیانی سے کام کر رہی تھی۔ نہ جانے اس کے سوال پر کیا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے۔ پروین یہ سب سمیٹ لے گی، تم چلو کمرے میں۔ پروین کو کچن میں آتا دیکھ ارشام نے کہا اور افرا کو بھی کمرے میں جانے کو کہا۔ زبیر پانی کی بوتل لے کر پہلے ہی کچن سے چلا گیا تھا۔ وہ کھانا افرا کو تعمل ہوا۔ پروین اور خادم حسین دیکھ لیں گے، ارشام نے جواب دیا۔ چلو۔ اسے ویسے ہی سادہ پا کر وہ پھر بولا۔ افرا کا چہرہ تکلیف سے سرخ ہوا تھا، وہ کب سے اپنی تکلیف چھپائے ہوئے تھی۔ زبیر کے فوراً کھینچنے کے باوجود گرم گرم تیل کے چھینٹے اس کے سفید گلابی دائیں پیر پر پڑ چکے تھے، اور گرنے سے بچنے کی کوشش بھی، جو اس کا پاؤں پھسلا کر گرم گرم تیل کے پاؤں کے تلوے جلا گیا تھا۔ زبیر اور ارشام سے اپنی تکلیف چھپائے وہ بس خوفزدہ سی تیل صاف کرنے لگی تھی۔ اگر ارشام نے اس کے متعلق کچھ الٹا سیدھا سوچا تو کتنے عجیب طریقے سے وہ زبیر بھائی پر گری تھی۔ دوپٹہ بھی گر گیا تھا۔ ارشام تو ویسے بھی سانپ کا ڈسا رسی کو بھی سانپ ہی سمجھنے والا شخص تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے بے حد پریشان اور خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مر کر بھی وہ اپنے کردار کی صفائی نہ دے سکتی تھی۔ یہ اس کی نسوانیت کی توہین تھی۔ اسے ہر چیز منظور تھی لیکن یہ توہین نہیں۔ افرا کیوں کھڑی ہو؟ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ ارشام الجھا تھا اور افرا کے دو آنسو لڑک گئے تھے تکلیف کو چھپاتے چھپاتے۔ پاؤں جل گیا ہے، چلا نہیں جا رہا۔ تکلیف سے نچلا لب چباتی وہ بولی تھی۔ ارشام فوراً جھکا اور اس کا دایاں پاؤں دیکھا جو بری طرح جھلس گیا تھا۔ او مائی گاڈ! پاگل لڑکی بتا نہیں سکتی تھی، فوراً پانی ڈال دیتا یا مرہم لگا دیتا۔ ارشام کو اس کی بے وقوفی پر غصہ ہی آ گیا تھا۔ ڈانٹ کھا کر بسورتی افرا لنگڑا کر ایک قدم چلی اور تکلیف سے دوڑی ہو گئی۔ پریشانی میں اسے واقعی احساس نہ ہوا تھا کہ اس کا پاؤں کتنی بری طرح جل گیا ہے۔ درد سے چلنا دھوبر ہو گیا تھا۔ اچانک آگے بڑھ کر ارشام نے اسے اپنے دونوں بازوؤں میں یوں اٹھا لیا جیسے وہ انسان نہیں بلکہ نازک سی گڑیا ہو۔ افرا اس عمل کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، بری طرح سے جھیپ گئی، چہرہ گرم اور سرخ ہو گیا تھا، اور وہ بے نیاز ذوق سے یوں ہی کچن میں سے اٹھائے سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں لے آیا تھا۔ پروین باجی کو اپنی مسکراہٹ دبانا مشکل ہو گئی تھی۔ اللہ سلامت رکھے، چاند سورج کی جوڑی ہے دونوں کی، دل میں کہا تھا اور تیل صاف کرنے لگی۔ حد کرتے ہیں آپ بھی، ملازمہ کے سامنے یوں اٹھا کر لے آئے، کیا سوچے گی وہ؟ صوفے پر دھیرے سے اسے بٹھاتے اس نے اپنی کمر سیدھی کی تھی۔ افرا جھیپتی ہوئی بولی، کیا سوچے گی کہ اپنی بیوی کو اٹھا کر لے جا رہا ہے؟ بے خیالی میں ادا ہونے والے جملے کا دو معنی ہونا ارشام کو بعد میں سمجھ آیا تو جلدی سے بات بدلتے ہوئے بولا، ویسے دیکھنے میں تم جتنی نازک اور کمزور سی ہو اٹھانے میں ہرگز نہیں ہو۔ کمر ٹوٹ چلی تھی میری، آرام سے بیٹھو، میں فرسٹ ایڈ باکس میں جلنے کی مرہم لے کر آتا ہوں، بہترین مرہم ہے۔
فوراً آرام آ جائے گا، کم از کم چھالے نہیں بنیں گے اور جلن بھی کم ہوگی۔ میرا ایک دفعہ ہاتھ جلا تھا تو میں یہی مرہم استعمال کرتا تھا، بہت کارآمد ہے۔ مسلسل بولتے شام نے فرسٹ ایڈ باکس سے مرہم نکالا اور لا کر اوپر رکھے جلے پاؤں پر لگانے لگا۔ جب افرا نے جلدی سے ہاتھ آگے بڑھایا، میں لگا لیتی ہوں، آپ میرے پاؤں کو مت چھوئیں۔ ارشام نے اس کے جملے پر اسے گھورا، تم تو لگا ہی لوگی اور میں تمہارا پاؤں مرہم لگانے کے لیے چھو رہا ہوں، گاٹ اٹ؟ ارشام نے افرا کو گھورتے ہوئے کہا اور ہلکے ہاتھوں سے افرا کے پاؤں پر مرہم لگانے لگا۔ افرا اس کی جانب محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگی اور محبت کے احساس نے جلن اور تکلیف کا احساس یکلخت مٹا ڈالا تھا۔ ارشام نے جب اس کی جانب دیکھا تو مسکراتے لبوں کے ساتھ وہ اس کی جانب محبت لٹاتی نظروں سے سارے جہاں سے بے خبر دیکھنے میں محو تھی۔ آرام کرو، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ ارشام نظریں چراتا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے دل اور ارادوں پر بند باندھنا بعض دفعہ مضبوط ارشام کے لیے کافی مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ اپنی جائز خواہشات کے ہاتھوں خود کو ہرگز کمزور نہیں ہوتا دیکھ سکتا تھا۔ اتنی سی لڑکی سے وہ ہار نہیں سکتا تھا۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے 2-3 لمبے لمبے سانس لیے۔ کب تک بھاگو گے ایس پی؟ ارشام، میری محبت اتنی طاقتور ہے کہ تمہاری فضول کی ضد اور انا ایک دن ضرور گھٹنے ٹیک دے گی۔ افرا نے نیم دراز ہوتے ہوئے آنکھیں بند کی اور مسکراتے لبوں سے دل میں ارشام سے کہا، قفس اداس ہے یارو، صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے، جو ہم پر گزری سو گزری مگر شب ہجراں ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے۔ مدھم آواز کیے وہ کب سے میری حزن کی آواز میں اس غزل کو سنے جا رہی تھی۔ آہ، یہ اشک نہ جانے میرے عاقبت کب سنواریں گے۔ تکیے پر سر رکھے اور خاموش بہتے اشکوں کے ساتھ انہوں نے سوچا، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، کہیں تو نظر آ جاؤ، کہیں تو مل جاؤ۔ شعر کو بے آواز گنگناتے وہ قصے دل میں مخاطب تھیں۔ بہت جان لیوا ہے یہ محبت بھی، اتنے سال بیت گئے لیکن دل آج بھی اس کی محبت میں تڑپتا ہے۔ نایاب سوئی نہیں ابھی تک؟ سلیمان صاحب نے کمرے میں آ کر آفرین سے پوچھا۔ نایاب کے کمرے کے پاس سے گزرتے دروازے کی در سے انہوں نے ہمیشہ سے سنی جانے والی مہدی حسن کی گائی غزل کی ہلکی سی آواز سن لی تھی۔ وہ یقیناً آج بھی اداس تھی۔ نہیں، سونے لگی تھی لیکن اداس تھی، اور آپ کو پتہ ہے ایسے میں وہ بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ ویسے مجھے کہہ رہی تھی کہ سونے لگی ہے، جاگ رہی ہے کیا؟ میں دیکھ کر آتی ہوں۔ ہاتھوں پر لوشن لگاتے مصروف سے انداز میں آفرین نے جواب دیا اور پوچھ کر اٹھنے لگی۔ جبھی انہوں نے روک دیا، رہنے دو، اس وقت وہ تنہا رہنا چاہتی ہے۔ قسمت نے جو روگ اسے لگا دیا ہے، ہماری شرکت بھی اسے کم نہیں کر پاتی۔ سلیمان صاحب نے بیڈ پر نیم دراز ہوتے آفرین کو منع کیا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد گمسم سے سلیمان سے آفرین نے پوچھا تھا۔ ہاں، کچھ خاص نہیں، مجھے لگتا ہے کہ نایاب کے درد کے درماں کا سرا شاید مجھے مل گیا ہے، کچھ سوچتے وہ بولے تھے۔ کیا ان کا؟ آفرین نے بے تاب ہو کر پوچھنا چاہا، جبھی انہوں نے ان کی بات کاٹتے ٹوک دیا، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، دیکھتے ہیں۔ جنید سے بات ہوئی؟ انہوں نے بات بدل ڈالی، جس کا واضح مطلب تھا کہ وہ فی الحال اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ جی ہوئی تھی، سب ٹھیک ہے، آفرین نے سمجھتے ہوئے ان کی بات کا جواب دیا اور واش روم چلی گئیں۔ ایک عجیب سی کسک اور بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتا زبیر اور افرا کا کچن میں یوں موجود ہونے کا منظر دماغ سے ابھرتا، اس نے فوراً آنکھیں کھول دی تھیں۔ سر، آر یو اوکے؟ میں کچھ دیر بعد آتا ہوں۔ ناصر، جو کسی بات کی ارشام کو بریفنگ دے رہا تھا، انہیں کھوئے کھوئے اور خاموش پا کر آخر کار بولا۔ وہ کب سے ایک بات دہرا رہا تھا اور ان سے پوچھ رہا تھا، وہ بس غائب دماغی سے ہوں ہاں کیے جا رہا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس تھک گیا ہوں، اس جاب کی بھی بے شمار بھاری تقاضے ہیں۔ ارشام نے جلدی سے ناصر کو جواب دیا۔ کولیگ کے ساتھ ساتھ وہ اس کا دوست بھی تھا، اسی لیے کبھی کبھار اپنے دل کی بات کہہ لیتا تھا۔ ناصر، یہ کیسے علم ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی بات میں سچا ہے یا آپ کو الو بنا رہا ہے؟ ارشام نے کچھ سوچتے ہوئے غائب دماغی سے سوال کیا۔ ناصر کو ارشام جیسے سوال کی توقع نہیں تھی، وہ قابل اور ذہین اے ایس پی تھا، بات کچھ اور تھی، وہ سمجھ گیا تھا۔ تو اس کو اس کے دعوے پر تول لینا چاہیے، جیسے اگر کوئی آپ سے سچی محبت کا دعویٰ دار ہے تو سچی محبت بے لوث ہوتی ہے، بدلے میں اسے آپ سے عزت اور خالص محبت ہی چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی سطحی یا چھوٹے عمل سے دعوے دار کی اصلیت جان سکتے ہیں۔ ناصر نے اپنے دوست کی تفریح کروائی تھی۔ میرے پاس ذرا سلیمان صاحب کی فائل بھیجو۔
وہ ان کا کیس تقریباً حل ہو چکا ہے، کل پرسوں فون کر کے انہیں بریف کر دینا ہے۔ ارشام نے یکدم چیئر پر سیدھے ہو کر بیٹھتے ناصر سے کہا۔ مطلب اس کو جانے کا اشارہ کیا، اور ناصر سمجھ گیا کہ وہ اب مزید اس بات پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا مؤدب سا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے نکل گیا۔ کیا بات ہے انکل، آج فیض احمد فیض بہت یاد آ رہے ہیں؟ قفس اداس ہے یارو، غزل کے ادھورے مصرعے کو دہراتے سن کر افرا نے باسط انکل سے پوچھا، جو اس کے ساتھ بیٹھے شطرنج کی بازی کھیل رہے تھے۔ مجھے شاید شطرنج کبھی کھیلنی نہ آتی، لیکن اسے بہت پسند تھی، حالانکہ کھیلتی وہ بھی نہیں تھی، دیکھی تک نہیں تھی۔ گاؤں کے ماحول میں ایسے کھیلوں کا کیا تک، بس اس نے کسی سے سنا تھا اور سیکھنا چاہتی تھی۔ اپنے ایک مہرے کو آگے بڑھاتے وہ بولے تھے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ پھر انہوں نے یہ مصرعہ پڑھا اور شطرنج پر نظریں مرکوز کر لیں۔ افرا کو اس کا سوال کا جواب مل گیا تھا، اس لیے خاموشی سے شطرنج کھیلنے لگی، جو اس نے ان سے سیکھنی شروع کی تھی، اور بقول ان کے وہ کافی ذہین تھی۔ چند ہی دنوں میں وہ ماہر کھلاڑی کی طرح کھیلنے لگی۔ یقیناً یہ ان کی حوصلہ افزائی تھی، ورنہ اسے تو اب بھی شطرنج کی بہت سی چالیں سمجھ نہ آتی تھیں، اور وہ ہمیشہ ان سے مات کھا جاتی تھی۔ دل ان کی اداسی پر اداس ہو گیا تھا۔ تو کوئی بھی سطحی عمل کسی کی محبت کو جانچنے کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ آخر کیا ضرورت تھی اسے زبیر کے کمرے میں جانے کی، اور پھر کچن کا وہ منظر۔ ڈرائیونگ کرتا ارشام پھر سے الجھ رہا تھا۔ دل افرا کے حق میں دلیلیں دیتا تو دماغ عورت کی بے وفائی کا رونا رونے لگتا۔ چچی رخشندہ نے جس کھیل کا آغاز کیا تھا، مہرے ان کی مرضی کے مطابق بساط بچھا چکے تھے۔ یکدم بارش کے موٹے موٹے قطرے گاڑی کی ونڈ اسکرین سے ٹکرانے لگے، اور پھر بارش تیز ہو گئی۔ جب ارشام کی گاڑی کے پورچ میں آ کر رکی، نہ جانے نور کو کیا سوجھی، جو وہ بارش میں کھڑی بھیگ رہی تھی، اور پھر ارشام کو آتا دیکھ تیزی سے اندر چلی آئی۔ وہ اچھی خاصی بھیگی ہوئی تھی، اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ سیڑھیوں کی طرف چلی آئی تھی۔ اچھی طرح جانتی تھی افرا کچن میں ہے، اور ارشام کی آمد پر وہ ضرور کچن سے آئے گی۔ سلام کرنا یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ ارشام کو صبح بھی مسکراتے ہوئے باہر تک چھوڑنے آتی، اور آنے پر بھی مسکراتے استقبال کرتی۔ ارشام نے اپنی سوچ میں الجھتے پہلے زینے پر قدم دھرا، اور 2 قدم اوپر زینے پر موجود نور کا پاؤں بظاہر اچانک مڑا، اور وہ سیدھی ارشام پر آ گری تھی۔ ارشام نے اچانک افتاد کو گرنے سے بے اختیار سنبھالا، اور نور ارشام کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ یہ چند سیکنڈ کے لمحات تھے۔ افرا جب کچن سے تیزی سے نکل کر آئی تو نور ارشام کی باہوں میں تھی، بھیگی ہوئی سی، دھیان سے نہیں اتر سکتی۔ ارشام نے اسے سیدھا کرتے قدرے خفگی سے کہا، وہ افرا کو دیکھ چکا تھا۔ کیا ہوا نور؟ افرا نے قریب آ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس پاؤں مڑ گیا تو گرنے لگی، بلش ہوتی نور تیزی سے کہتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ افرا نے ارشام کو سلام میں ہمیشہ کی طرح پہل کی تھی، اور وہ سر سے ہلکا سا جواب دیتا تیزی سے زینہ چڑھتا کمرے میں چلا آیا۔ افرا نے کچھ دیر کچھ سوچا، اور پھر اس کے پیچھے کمرے میں چلی آئی۔ نہ جانے کیوں وہ اسے صبح سے کچھ چپ چپ سا لگ رہا تھا۔ پاؤں کی تکلیف قدرے کم ہو گئی تھی۔ کیا کر رہی تھی کچن میں، جبکہ پاؤں ابھی ٹھیک نہیں ہوا؟ آرام نہیں ہوتا تم سے؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی سوال داغا تھا، اور یونیفارم شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ تھوڑا سا بھیگ گیا تھا۔ کپڑے ہمیشہ وہ وارڈروب میں جا کر بدلتا تھا، آج شاید بے خیالی میں کمرے میں ہی شرٹ اتار دی۔ نیچے اس نے بلیک رنگ کا بنیان پہن رکھا تھا، جس میں اس کا کثرتی جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ افرا کے گالوں پر شفق پھوٹی تھی، اس نے جھٹ نظریں جھکا لی تھیں۔ آپ صبح بھی ناشتہ ادھورا چھوڑ گئے تھے، میں نے سوچا رات کے لیے میں خود کھانا بنا لوں، ویسے بھی اب درد کم ہے۔ اپنے صوفے کی طرف جاتے اس نے ارشام کے سوال کا جواب دیا۔ زبیر آ گیا؟ ارشام نے اپنی طرف پشت کیے افرا سے پوچھا تھا، جس کے لمبے گھنے بال ایک پونی میں جکڑے پشت پر لہرا رہے تھے۔ اف توبہ، اتنا گھنا جنگل نہ جانے کیسے سنبھالتی ہے؟ ارشام نے سوچا۔ نہیں، وہ تو رات گئے ہی آئیں گے چچا کے ساتھ، کیا کوئی کام تھا؟ افرا نے مڑ کر جواب دیا، اور وہ جو سمجھی تھی کہ ارشام وارڈروب میں چلا گیا ہے، اچانک اپنے پیچھے اور قریب پا کر سٹپٹا گئی۔ اہم، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ گلا صاف کرتے افرا نے فرار چاہا، لیکن اس کے قدم بڑھانے پر ارشام اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تمہیں برا لگا؟ ارشام نے اس کے چہرے پر کچھ کھوجتے ہوئے پوچھا۔ کیا؟ افرا کو اس کے سوال کی سمجھ نہ آئی، لبوں پر زبان پھیرتے پوچھا۔ ارشام کی قربت اسے نروس کر رہی تھی۔ نور کو، میرا مطلب نور کو گرنے سے بچانے کے لیے پکڑنا، ارشام نے کہا۔
مجھے کیوں برا لگے گا؟ افرا کو سچ میں حیرت ہوئی ارشام کے سوال پر، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب عجیب سی صورتحال میں تھے، اور محبت تو ہوتی ہی مطلب پرست، خود غرض اور شکی، تو ایسی صورت میں تمہیں اپنے شوہر کا کسی اور کے یوں قریب ہونا برا نہیں لگا؟ یا پھر تمہاری محبت کا دعویٰ مجھے آپ سے محبت ہے اس وجہ سے برا نہیں لگا؟ اتنی معمولی سی بات کے لیے میں اپنے مضبوط کردار شوہر پر شک کروں گی، جبکہ صورتحال وہیں پر واضح ہوئی تھی۔ نور آپ کی کزن ہے اور چھوٹی بہنوں کی طرح ہے۔ میری محبت اتنے کچے رنگ کی نہیں کہ بارش کی ایک دھنک سے سارے رنگ پھیکے پڑ جائیں۔ آپ کپڑے تبدیل کریں، میں کافی لے کر آتی ہوں۔ ارشام کی بات کاٹتے وہ بولی، اور یہ سب کہہ کر وہ تیزی سے ارشام کی دائیں طرف سے ہو کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ مزید اس کے قریب کھڑے ہونا دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ اگر وہ اس کے دل کی کیفیت بھانپ لیتا تو شاید مذاق اڑانے کا موقع مل جاتا۔ ارشام کے لبوں کو ہلکی سی مسکان نے چھوا تھا۔ صورتحال تو مجھ پر واضح ہو گئی تھی، میں خواہ ہی فضول سوچوں میں وقت ضائع کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی طے ہے کہ عورت ذات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے بڑھ گیا تھا۔ اب کوئی اس سے پوچھے کہ چند لمحے قبل وہ جو اتنا الجھا سا تھا، افرا کے جواب پر ہلکا پھلکا کیوں محسوس کر رہا تھا؟ زندگی معاملات پر تھی، یونیورسٹی سے ہنوز چھٹیاں تھیں، اور افرا اتنے بڑے گھر کو سنبھالنے میں فی الحال یونیورسٹی بھولی ہوئی تھی۔ میم نایاب سے فون پر بات چیت ہوئی تھی۔ اسی طرح نانی نسرین سے بھی اس کا ٹیلی فونک رابطہ تھا۔ گھر انہوں نے کرائے پر چڑھا دیا تھا۔ ارشام نے بذات خود ناصر کے توسط سے جانچ پڑتال سے دیا تھا۔ اس کے علاوہ جو بھی جان محمد کے ڈیوز بنے تھے، افراق کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے گئے تھے۔ بس اس کے علاوہ اس کی چند ایک یونیورسٹی فیلوز تھیں جن سے کبھی کبھار بات ہو جاتی۔ البتہ نائلہ آپی تقریباً روز ہی اس سے فون کرتی تھیں اور گائیڈ کرتیں۔ وہ واقعی بہت مخلص اور اچھی فطرت کی مالک تھیں۔ افرا ان سے اب ہر بات کر لیتی تھی۔ ابھی بھی انہی کی کال آئی ہوئی تھی جو وہ کمرے میں ہی سن رہی تھی۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے افرا؟ تم دونوں میاں بیوی ہو، کوئی اجنبی نہیں۔ اس رشتے کے اپنے تقاضے ہیں، اور جب تم نے محبت کا اقرار کرنے میں پہل کی ہے تو بھائی یہ اپنی محبت ظاہر بھی تو کرو۔ یہ صبح شام کا کھانا، کمرے کی صفائی، گھر کی دیکھ بھال وغیرہ، یہ کام تو کوئی کام والی بھی کر سکتی ہے، اور تم سے پہلے خادم چچا اچھی خاصی یہ ڈیوٹی نبھا رہے تھے، اور تم مجھے یہ بتا رہی ہو کہ تم ابھی تک صوفے پر سوتی ہو۔ فون کی دوسری جانب لائلہ نے افرا کی گچائی کی تھی۔ تو میں کیا کروں آپی؟ میں خود تو مر کر بھی بیڈ پر جا کر نہیں سو سکتی، میری نسوانی انا اڑے آ جاتی ہے۔ اگر انہوں نے مجھے دھتکار دیا تو میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گی، محبت میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی، لیکن پھر کبھی اقرار وفا زبان پر نہیں لاؤں گی۔ افرا نے نائلہ کو جواب دیا، پاگل لڑکی، میں نے کب کہا کہ تم اس معاملے میں پہل کرو، لیکن اپنی باتوں سے، اپنی حرکات سے ارشام پر یہ واضح تو کرو کہ تم اس کی بیوی ہو۔ وہ بولے تو تم سن لو، وہ کچھ پوچھے تو تم جواب دے دو، بس اس کے آنے سے پہلے اچھی طرح سے تیار ہوا کرو۔ احساس دلاؤ کہ اس کی بیوی منتظر ہے، نہ کہ خان سامہ جو بلیک کافی لے آئے، اور پھر میری بات دھیان سے سنو۔ نائلہ نے افراق کو سمجھایا، اور ساتھ ہی اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ راز کی باتیں بھی افراق کو سمجھائیں، جنہیں سن کر حیا کی لالی اس کے گالوں پر پھیل گئی تھی۔ ویسے بھی کچھ ہی دن میں آ جاؤں گی، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، اور آنٹی یا نور کی جانب سے پریشان مت ہو، مل کر دیکھ لیں گے۔ نائلہ نے افراق کو تسلی دی اور ایک دو باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ نائلہ کی باتوں کے زیر اثر افراق کپڑوں کی الماری کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ارشام کے آنے میں کچھ گھنٹے تھے۔ وہ اچھی طرح سے تیار ہونا چاہتی تھی۔ اس نے ایک بلیک رنگ کا سوٹ نکالا جس کے گلے اور بازوؤں پر ہلکی اور نفیس گولڈن کڑھائی تھی، یقیناً ارشام ہی لایا تھا، اور ساتھ ہی اس نے جیولری نکالی۔ شام کی چائے کا پروین کو بتا کر وہ شاور لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ارشام کے آنے سے پہلے وہ خوب اچھی طرح سے تیار ہونا چاہتی تھی۔ باجی پروین، چائے کے ساتھ ایک دو چیزیں فرائی کر لیجیے گا، شامی ٹکیاں میں نے بنائی ہوئی ہیں، چچی کا خاص آرڈر تھا، اور نور سے پوچھ لیجیے گا، ایک آدھ چیز اس کی پسند کی بنا لیجیے گا۔ آج شام چائے سب انکل کے کمرے میں پئیں گے، چچی نے کہا تھا۔ میں بالوں میں تیل لگا کر نہانے جا رہی ہوں۔ افرا نے پروین کو چچی رخشندہ کی ہدایات جاری کیں۔ جی اچھا، پروین نے مسروف سے انداز میں جواب دیا۔ وہ کڑھائی میں تیل ڈال رہی تھی، لیکن درپردہ وہ افرا سے نظریں چرا رہی تھی۔ جس وقت افرا اپنے کمرے میں نائلہ سے محو گفتگو تھی، اس وقت پروین بیگم رخشندہ کے پاس 10,000 ایڈوانس مانگنے گئی تھی۔ اسے اشد ضرورت تھی۔ اس کے نواسے کا کل اپینڈکس کا آپریشن تھا۔ 10,000 روپے کی فوری اور اشد ضرورت تھی۔ چچی رخشندہ نے اس کی بات سن کر اسے آج شام
پیسے دینے کی حامی بھر لی تھی، لیکن بدلے میں اسے ان کا کام کرنا تھا۔ اگر وہ واقعی ایسے ہی کرتی جیسے انہوں نے کہا تھا تو وہ اسے 10 کے بجائے 20,000 دے گی۔ پروین کی مجبوری اور بے بسی کا انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ پہلے تو گھبرا کر پروین نے انکار کیا کہ وہ یہ سب نہیں کر سکتی، لیکن رخشندہ کے سمجھانے اور آخر میں دھمکانے پر اسے راضی ہونا پڑا۔ اگر آج وہ یہ کام نہیں کرتی تو رخشندہ نے اسے ابھی اور اسی وقت کام سے فارغ کر دینے کی دھمکی دی تھی۔ پروین کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اسے حامی بھرنی ہی پڑی۔ غربت بہت بڑی بلا ہے، پروین کو شدت سے احساس ہوا تھا۔ افرا کمرے میں جا چکی تھی۔ پروین نے دیکھا کہ زبیر بھی چلا آ گیا ہے اور نور سے ماما کی طبیعت کا پوچھ رہا تھا۔ کاش وہ جان سکتا کہ وہ سب کس زہریلی سازش کا شکار ہونے جا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد پروین بھائی کے لیے چائے بنا کر ماما کے کمرے میں لے آؤ، اور سنو، جیسے ہی ارشام کی گاڑی گھر میں داخل ہو فوراً ماما کی ہدایات پر عمل کرنا، ورنہ… نور نے کچن میں آ کر پروین سے کہا اور انگلی اٹھا کر دھمکایا۔ یہ وہ بھی اپنی ماں کی سازش میں برابر شریک تھی۔ پروین کو اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ افرا کہاں ہے؟ نور نے پروین سے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، پروین نے جواب دیا۔ اسے اپنے کمرے میں ہی ہونا چاہیے۔ چلو میں اس کا دھیان رکھتی ہوں۔ اسے تب تک اپنے کمرے میں ہی رہنا چاہیے جب تک ارشام نہ آ جائے، نور نے نخوت اور نفرت سے کہا اور کچن سے نکل گئی۔ پروین چائے بنا کر زبیر کو دینے کے لیے رخشندہ بیگم کے کمرے میں آئی اور سامنے صوفے پر فون میں مصروف زبیر کی جانب چائے لے کر بڑھی۔ رخشندہ بیگم کی نظروں کے اشارے پر اس نے چائے کی پیالی زبیر کو تھماتے اس کی شرٹ پر گرا دی۔ بظاہر یوں لگا کہ پاؤں مڑ جانے کی وجہ سے پروین توازن برقرار نہ رکھ سکی اور چائے کی پیالی گر گئی۔ زبیر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی ساری شرٹ گرما گرم چائے سے خراب ہو گئی تھی۔ ارے اندھی ہو گئی ہے کمبخت، بچے پر گرم گرم چائے گرا دی، جلدی سے زبیر کے کمرے سے اس کی شرٹ لے آ، دفع ہو جلدی سے۔ رخشندہ نے اچھی خاصی پروین کو ڈانٹ پلائی۔ معاف کر دیں بیگم صاحبہ، بس پاؤں مڑ گیا۔ جی معاف کر دیں زبیر میاں۔ پروین گڑ گڑائی، اس کی نظریں سامنے دیوار پر لگے وال کلاک پر تھیں۔ نور نے اسے اسی وقت کمرے میں چائے لانے کو کہا تھا۔ جبھی باہر گیٹ پر ارشام کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا، رخشندہ کی نظریں بھوکے بھیڑیے کی طرح چمک اٹھی تھیں۔ شکار کا وقت ہو چلا تھا۔ ارے بچے شرٹ تو اتار دے، جا فوراً جا، اسے سرف میں بھگو، دوسری شرٹ لے کر آ، رخشندہ نے زبیر اور پروین سے بیک وقت کہا۔ زبیر نے شرٹ اتار کر پروین کو تھمائی۔ میں لے کر آتا ہوں۔ زبیر نے قدم بڑھائے۔ بیٹھ جا یہیں، میرا دل گھبرا رہا ہے، اکیلا مت چھوڑ مجھے میرے بچے۔ ڈاکٹر سے بات ہوئی تیری؟ رخشندہ جو بیڈ پر نیم دراز بیمار سی پڑی تھیں، زبیر کو روکا۔ پروین موقع کا فائدہ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ جی ابھی فون پر انہی سے بات کر رہا تھا، شام کا ٹائم دیا ہے، بس کچھ دیر میں چلتے ہیں۔ نور کہاں رہ گئی؟ وہ آپ کے پاس آئے تو کپڑے تبدیل کر کے چلتے ہیں۔ جس طرح اس نے فون کر کے مجھے آپ کی حالت کا بتایا، میرے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ بابا کو بھی مجھے نہیں بتایا، بس ضروری کام ہے جا رہا ہوں کہہ کر فوراً گھر کو دوڑ لگائی۔ زبیر نے رخشندہ کو بتایا، میرے لیے کچن میں کچھ بنانے گئی ہے، آ جاتی ہے، رخشندہ نے جواب دیا، ساتھ ہی شکل ایسی بنائی جیسے انہیں کوئی تکلیف ہو۔ بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ۔ زبیر میاں جلدی ارشام میاں کے کمرے میں چلیں، افرا بیوی چیخیں مار رہی ہیں، پروین نے گھبرائے چہرے کے ساتھ کمرے میں آ کر اطلاع دی۔ ارے جاؤ زبیر دیکھ کیا ہوا، کہیں کوئی کرنٹ وغیرہ تو نہیں لگ گیا، رخشندہ نے بمشکل اٹھتے زبیر کو دوڑایا۔ زبیر فوراً ارشام کے کمرے کی طرف دوڑا، پیچھے ہی پروین تھی۔ وہ تو جی بہت بری طرح چیخ رہی ہیں، میں نے خود سنا، پروین نے زبیر سے کہا، اور زبیر فوراً ارشام کے کمرے میں داخل ہوا۔ نہ جانے کیا ہوا ہے افرا کے ساتھ، وہ پریشان ہو گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، پروین نے پیچھے سے دروازہ آرام سے بند کر دیا۔ جب ہی ارشام لاؤنج میں داخل ہوا، پروین فوراً ساتھ والے کمرے میں جا چھپی، جو اصل میں ارشام کا جم خانہ تھا۔ اسے جب بھی وقت ملتا وہ روزانہ 1 آدھ گھنٹہ ورزش کرتا تھا۔ ارشام ہمیشہ پہلے اپنے کمرے میں آتا تھا، یہ اس کی شروع کی عادت تھی، اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ افرا جو شاور لے کر کمرے میں آئی تھی، گیلے بالوں کو تولیے سے صاف کر کے وہ کمرے میں رکھا دوپٹہ اوڑھنا چاہتی تھی، جب زبیر اچانک دستک دیے بغیر اس کے کمرے میں چلا آیا۔ ایک پل کو افرا کو صورتحال سمجھ نہ آئی۔ زبیر بھائی یوں اچانک اس حلیے میں اور اس طرح اس کے کمرے میں، وہ شوق ہو گئی۔ دوپٹہ تک لینے کا خیال دماغ سے نکل گیا۔ افرا تم ٹھیک ہو؟ کیوں چیخیں مار رہی تھیں؟ کیا ہوا؟ سن کر تو میں بے حد گھبرایا، دوڑا چلا آیا۔
زبیر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں افرا سے استفسار کیا۔ گھبراہٹ میں وہ اپنے حلیے سے بھی انجان تھا۔ شاید اس سے قبل افرا کوئی جواب دیتی۔ ارشام کمرے میں داخل ہوا اور سامنے کی صورتحال دیکھ کر اس کی شکن پر تیوریاں چڑھی تھیں۔ زبیر بغیر شرٹ اور افرا بغیر دوپٹے کے۔ بے شک ان دونوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ زبیر کے دروازے کی طرف پشت تھی اور افرا کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ وہ بیڈ کے قریب کھڑی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ تقریباً دھاڑتے ارشام نے پوچھا۔ زبیر اور افرا دونوں کو ہی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ وہ کافی عجیب و غریب صورتحال سے اچانک دوچار ہوئے تھے۔ تم میرے کمرے میں اس طرح کیا کر رہے ہو؟ ارشام نے زبیر کو ایک مکہ رسید کرتے پوچھا۔ ابھی اور اسی وقت نکلو میرے گھر سے۔ عورت کی گھٹی میں وفا ہے ہی نہیں تو یہ سب چل رہا ہے میرے پیچھے، ارشام نے چٹکی بجاتے افرا سے کہا، اور اس کے الفاظ اور لہجہ دونوں ہی زہر خون تھے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کو یوں دیکھ کر ختم ہو چکی تھی۔ ویسے بھی وہ غصے کا تیز تھا اور غصہ عقل کا دشمن ہے۔ چھوٹی سی بات پر بھی وہ بھڑک اٹھتا تھا۔ غصہ تو ہر وقت اس کی ناک پر دھرا رہتا تھا اور اسی بات کا فائدہ چچی رخشندہ نے آج بخوبی اٹھایا تھا۔ بے غیرت انسان! ارشام نے زبیر کو دھکا دیا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا۔ چند روز قبل افرا کا زبیر کے کمرے سے نکلنا اور کچن میں دونوں کا ایک ساتھ ہونا، سبھی کچھ ارشام کے حواسوں پر سوار ہوتا جا رہا تھا، اور آج تو حد ہی ہو گئی۔ ارشام کا بس نہیں چل رہا تھا دونوں کو شوٹ کر دے۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اس سے قبل کہ میں تمہیں گولی مار دوں، بے وفا بے حیا! ارشام افرا کی جانب دیکھ کر غورایا تھا۔ افرا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ سر پر دوپٹہ لیتے وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ایسا وقت بھی آئے گا جب اسے اپنے کردار کی صفائی دینا ہوگی۔ وہ ارشام کے غصے کا پس منظر سے بھی بخوبی واقف تھی۔ جس نے تمام عمر ماں کی بے وفائی کے کئی قصے سنے ہوں، وہ بھلا عورت کی وفا پر کیسے اعتبار کر سکتا تھا؟ زبیر نے خود کو دھکے سے سنبھالا تھا۔ سچویشن بالکل کنٹرول سے باہر تھی۔ زبیر کو ادراک ہوا تھا وہ دونوں بہت بری طرح پھنس چکے تھے۔ ارشام کے خیالات سے وہ بھی واقف تھا۔ وہ عورت ذات پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ زبیر جانتا تھا۔ پروین پروین! زبیر نے کمرے سے نکل کر پروین کو آوازیں دیں جو کچن سے برآمد ہوئی تھی اور انجان تاثرات لیے اوپر چلی آئی۔ بتاؤ پروین، تم نے مجھے ماما کے کمرے میں آ کر ابھی بتایا تھا نا کہ افرا کمرے میں چیخ رہی ہے، اور میری شرٹ پر بھی تم نے چائے گرا دی تھی جسے دھونے کے لیے تم لے گئی تھی، بولو! زبیر پروین کو کمرے لا کر مخاطب ہوا۔ ارشام بپرے شیر کی طرح کمرے میں گھوم رہا تھا۔ افرا کی ٹانگوں سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ بولو پروین، بولتی کیوں نہیں؟ اب کی بار زبیر پروین کی خاموشی پر دھاڑا۔ میں کیا بولوں جی، میں تو کب سے کچن میں کام کر رہی ہوں، میں تو ایسی کوئی بات نہیں کہہ کر گئی آپ سے، پروین نے مکرتے ہوئے کہا، اور زبیر ایک پل کو صدمے کی حالت میں رہ گیا۔ دفعہ ہو جاؤ، دفعہ ہو جاؤ سب اس وقت میرے کمرے سے، ورنہ میں سب کو شوٹ کر دوں گا۔ ارشام پروین کی بات سننے کے بعد دھاڑا تھا۔ زبیر فوراً کمرے سے نکلا۔ اسے صورتحال پر قابو پانا تھا۔ اس کا رخ اپنی ماں کے کمرے کی جانب تھا، لیکن ایک اور صدمہ اس کا منتظر تھا۔ پروین افرا سے نظریں چراتی کچن میں چلی آئی تھی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ ارشام پلیز ایک بات، میری بات تو سن لے پلیز! ارشام نے سامنے دیوار پر زور سے مکہ مارا تھا۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا کہ پوری دنیا تہس نہس کر ڈالے، افرا نے اس کے قریب آ کر گڑ گڑا کر کہا۔ ارشام قسم سے مجھے نہیں پتا زبیر بھائی میرے کمرے میں کیوں آئے تھے، انہوں نے بس یہی پوچھا کہ میں ٹھیک ہوں اور چیخیں کیوں مار رہی ہوں، میں تو خود حیران تھی کہ آپ آ گئے، پلیز ارشام! اسے آگے افرا سے بولا ہی نہیں گیا، آنسو اس کے گالوں پر لڑکنے لگے تھے۔ میں تمہارے کسی ڈھکوسلے اور فریب میں نہیں آنے والا، پہلے بھی ایک عورت نے مجھے ڈھسا اور آج بھی ایک عورت نے ڈھسا، تم عورتیں ناگن ہو ناگن، ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہارا سر کچل دوں گا۔ ارشام چلایا تھا، اس کے اندر کی آگ باہر نکل کر جھلسا رہی تھی۔ میں چلی جاؤں گی، میں آپ کی قسم کھاتی ہوں، جس روز اس گھر میں میری بے گناہی ثابت ہو گئی میں چلی جاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، میں ایک پل بھی آپ کی زندگی میں نہیں ٹھہروں گی۔ یوں رسوا کر کے اور اس الزام سے مجھے گھر سے نہ نکالیں، آپ کو میرے مرے ہوئے باپ کی قسم! افرا نے ہچکیوں سے روتے ارشام سے کہا، اور ارشام غصے سے اسے دھکا دیتا خود ہی کمرے سے نکل گیا۔ افرا کی ٹانگوں نے مزید اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر روتی چلی گئی۔ دیکھ زبیر، تو نے ہمیشہ اپنی کی، تیری شادی کو 5 سال ہو گئے، تیری بیوی ہمیں پوتے کی خوشی نہ دے سکی، کئی بار کہا دوسری شادی کر، مگر تو نے میری کبھی نہیں مانی۔ ارشام کی بدتمیزی پر ہمیشہ تو اس کا ساتھ دیتا تھا،
کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ تو میرا سگا بیٹا ہی نہیں۔ آج میری مان لے، اگر یہ لڑکی اس گھر سے شام نے نکال دی تو ہمیشہ تم لوگ اس گھر میں آباد اور شاد رہو گے۔ خیر یہ کاروبار اور کوٹھی باسط بھائی کی ملکیت ہے، تم لوگوں کی حیثیت نوکروں سے زیادہ تو نہیں۔ کم بخت سمجھ بات کو۔ زبیر جو ماں سے گواہی لینے آیا تھا جس پر وہ صاف مکر گئی تھیں، اور زبیر صدمے سے صوفے پر ڈھہ گیا تھا، اس کو پیار سے سمجھانا چاہا۔ لالچ نے آپ کو اندھا کر دیا کہ اپنی سگی اولاد کو آج آپ نے آنکھ میں جھونک دیا۔ زبیر یہ کہتا کمرے سے نکل گیا۔ اس کی چال میں شکستگی اور لٹ جانے کا احساس نمایاں تھا۔ اس وقت اسے کسی ہمدرد کی اشد ضرورت تھی جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ آنسو بہا سکے۔ تبھی اس کا رخ اپنے تایا جان کے کمرے کی طرف تھا۔ زندگی کچھ تو بھرم، تو میرے احباب کا رنگ، سارے چہرے تو میرے سامنے عیاں نہ کر۔ ایک آگ سی تھی جس کے اندر وہ سلگ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا ساری دنیا کو جلا کر راکھ کر دے۔ بیتے ماضی میں سنے گئے جملے، کہے گئے تانے اس کے کانوں کے آس پاس جلا رہے تھے۔ زبیر اور افراح کا کمرے میں کھڑے ہونے کا منظر اس کی بینائی کو دھندلا رہا تھا۔ دل میں بھاپ پر چل اٹھے تھے۔ وہ اپنے حواسوں میں بالکل نہیں کچھ دیکھ پا رہا تھا، نہ سن پا رہا تھا۔ تایا جان، وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ زبیر نے فون بے چینی سے دوبارہ ملاتے ہوئے اور کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹتے باسط صاحب کو بتایا تھا، جو خود بھی اپنے بیڈ پر بے سکون بیٹھے ہوئے تھے۔ اشفاق بھی ان کے پاس موجود تھا۔ افرا بھی سر جھکائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ سب کی حالت دگرگوں تھی۔ وہ شدید غصے میں گاڑی لے کر گیا تھا۔ زبیر نے کمرے میں آ کر باسط صاحب کو چند لمحے قبل کے واقعے سے آشنا کرایا، اور وہ ایک لمحے میں سمجھ گئے کہ یہ ایک سازش کے سوا کچھ نہیں۔ وہ زبیر سے بھی واقف تھے اور افرا کو بھی جانتے تھے۔ کوئی ان کے متعلق کچھ بھی کہتا وہ کبھی نہ مانتے۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا۔ ان کے کہنے پر اشفاق اور افرا کو ان کے کمرے میں بلا لیا گیا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں پروین کو، لیکن ماما کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ ہر بات سے صاف منکر ہو گئیں۔ کس سے اپنی سچائی کی گواہی دلاؤں جبکہ گواہان ہی مکر گئے ہیں؟ زبیر نے بے بسی سے بلند آواز کہا، تمہیں اپنی سچائی کی گواہی دلانے کی ضرورت نہیں۔ اس منصوبے میں بہت سے جھول ہیں۔ ٹھنڈے دماغ سے ارشام سوچے گا تو سب سمجھ جائے گا۔ افسوس تو مجھے رخشندہ پر ہے۔ غصے اور حسد نے اسے بالکل اندھا کر ڈالا۔ افرا کو گھر سے نکلوانے کے چکر میں اپنے بیٹے تک کے کردار کو مشکوک کر ڈالا۔ باسط صاحب دکھ سے بولے، تبھی رخشندہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ معاف کر دیں بھائی جان، غلطی ہو گئی۔ افرا میں خود ارشام کو سب بتا دوں گی۔ ایک پل کو میرے حواس ہی جواب دے گئے جب زبیر نے بتایا کہ پروین کمبخت نے کیا کیا۔ میری تو طبیعت آگے ہی خراب تھی۔ ایسے لگا جیسے یادداشت ہی چلی گئی ہے۔ میرے سامنے پروین زبیر کو افرا کے کمرے میں لے کر گئی کہ افرا کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میرا تو بی پی صبح سے بہت ہائی تھا۔ میں نے پیچھے جانا چاہا مگر چکرا کر رہ گئی۔ وہ تو زبیر نے آ کر سب کہا تو مجھے لگا جیسے مجھے کچھ یاد ہی نہیں۔ زبیر معاف کر دے میرے بچے، نہ جانے کیا ہو گیا میرے دماغ کو۔ رخشندہ جو زبیر کی بات سے منکر ہوئی تھیں، یکدم پینترا بدلتے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے معافی مانگنے لگیں، اور زبیر ماں کے جھوٹ پر ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ سچ ہے رخشندہ بی بی، اگر تمہاری ادا جلد واپس نہ آتی تو شاید اس گھر میں تمہارا آج آخری دن ہوتا۔ میں نے ہمیشہ تمہاری بہت سی باتوں کو نظر انداز کیا ہے، یہ سوچ کر کہ تم زبان کی جتنی کڑوی ہو، دل کی اتنی صاف بھی، لیکن آج بہت کچھ تباہ ہو جاتا۔ اشفاق چچا نے رخشندہ سے تلخ لہجے میں کہا، اور باپ کے تیور دیکھ کر زبیر خاموش ہی رہا۔ ابھی ایک معاملہ سلجھا نہیں تھا کہ دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ اس نے ماں کی نظروں میں خاموش التجا دیکھ لی تھی۔ پروین کے ذریعے انہوں نے جو کام کرنا تھا کر لیا۔ اب ارشام تمام عمر افرا پر اعتبار کرنے والا نہیں تھا، اور جب میاں بیوی کے رشتے میں شک جنم لے لے تو دوریاں بڑھتی ہیں، کبھی نہ ختم ہونے کے لیے۔ باقی کا کام نور نے کر لینا تھا۔ ان کا منصوبہ صاف اور شفاف تھا۔ انہوں نے ارشام کی گاڑی کی آواز سن لی تھی، اور نور نے یہ بھی بتایا کہ بھائی تایا جان کے کمرے میں گئے ہیں، لہٰذا کچھ دیر بعد آ کر انہوں نے پینترا بدلتے جھوٹی معافی مانگی تھی۔ زبیر کو وہ بعد میں بہلا پھسلا لیں گے، آخر کب تک ناراض رہے گا؟ اس کی غیر موجودگی میں انہوں نے افرا اور ارشام کے لیے ایسے حالات بنا دیے کہ جلد یا بدیر ارشام نے افرا کو اس گھر سے نکال ہی دینا تھا۔ نور مجھے ارشام کے کمرے میں لے چل، میں خود اسے سمجھاتی ہوں۔ نور کے سہارے آئی رخشندہ بیگم بولی تھیں، وہ گھر پر نہیں، جیسے ہی آتا ہے میں خود سے بات کرتا ہوں۔ ابھی فی الحال آپ سب لوگ اپنے کمرے میں جائیں۔ باسط صاحب جو کب سے خاموش تھے، رخشندہ کو اطلاع دی تھی اور سب کو جانے کا کہا۔ نور
مجھے میرے کمرے میں لے چل، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ ارشام جیسے ہی آئے مجھے بتا دینا۔ رخشندہ نے نور کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نکاہت بھری آواز میں کہا۔ جی مما چلیں، میں آپ کے پاس کمرے میں ہی ہوں، آئیں گے تو بتا دوں گی۔ نور نے فرمانبرداری سے ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے افرا پر ایک طنزیہ نظر ڈالتے ہوئے کہا، اور ماں بیٹی کمرے سے چلی گئیں۔ جب ہی باسط صاحب کے سیل فون پر اجنبی نمبر سے کال آنے لگی، زبیر نے پھرتی سے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر پڑا سیل فون آن کر کے کان سے لگایا۔ دوسری جانب کی بات سن کر اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ زبیر کی بات سن کر کب سے خاموش بیٹھی افرا اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، آواز گم ہو گئی تھی۔ اشفاق چچا نے فوراً اٹھ کر اس کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے کہا، خیر ہو گئی بچے، سب خیر ہوگی۔ تایا جان، زبیر پریشان سا ہو کر باسط صاحب کے بے جان ہوتے وجود پر جھکا۔ ایک قیامت تھی جو اس گھر پر ٹوٹ چکی تھی۔ آج کا دن ہی منحوس تھا۔ کیا کیا نہ سوچا تھا افرا نے شام کی آمد کے متعلق، سجنا سنورنا، اور ہوا کیا تھا، یہ کالا رنگ مجھے راس نہیں آتا۔ اچانک ناصر کے فون پر زبیر کی کال آنے لگی۔ ناصر نے فوراً کال ریسیو کی۔ ناصر تم لوگ ابھی تک نہیں آئے، افرا کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے ICU روم سے باہر آ کر بتایا کہ اسے تھوڑا تھوڑا ہوش آ گیا ہے اور وہ نیم بے ہوشی میں افرا کا نام پکار رہا ہے، فوراً لے کر آؤ اسے۔ زبیر نے جلدی سے بات کر کے فون بند کر دیا۔ ناصر لپک کر افرا تک پہنچا جو ہسپتال کے گراؤنڈ فلور میں ہی میٹنگ ایریا میں بے جان ہو کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ ICU فرسٹ فلور پر تھا۔ بھابی، ارشام کو ہوش آ رہا ہے، جلدی چلیں۔ افرا کے بے جان وجود میں جان پڑی تھی اور وہ دونوں تقریباً دوڑتے لفٹ کے ذریعے ارشام کے کمرے تک پہنچے۔ ڈاکٹر نے افرا کو کمرے میں آنے کی اجازت دے دی تھی۔ پیری، افرا کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا، وہ اس کا نام پکار رہا تھا۔ آہ پیری، وہ کرا رہا تھا۔ وہ غسیلہ نوجوان پلٹ آیا تھا، اس کی دعائیں مستجاب ہو گئی تھیں۔ کیسی عجیب بات تھی، وہ جو کبھی اسے نام سے نہ پکارتا تھا، آج ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے اس کا نام پکار رہا تھا۔ افرا اس کے قریب بیڈ تک پہنچی۔ وہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا جن پر جا بجا خون کے دھبے تھے۔ اس کے دونوں بازوؤں میں ڈرپس لگی تھیں، ایک میں خون کی ڈرپ تھی۔ زبیر نے خون دیا تھا ارشام کو۔ ارشام، میں آ گئی ارشام، میں افرا، روتے ہوئے وہ بولی تھی۔ وہ نہیں گیا تھا، وہ اپنے رب کریم کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ ابھی یہ پوری طرح ہوش میں نہیں ہے، ہم نے انہیں خواب آور ادویات کے زیر اثر رکھا ہوا ہے، رات یہ سوئے رہیں گے یا پھر نیم بے ہوشی کی حالت میں رہیں گے، فکر مند ہونے والی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کے بعد کمرے میں موجود نفوس کو بتایا تھا اور نرس کو چند ضروری ہدایات دے کر چلا گیا۔ میرا خیال ہے ہمیں اب گھر چلنا چاہیے، باسط صاحب نے کہا جو وہیل چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کافی دیر سے اشفاق اور زبیر کے چہرے پر استعجاب اور حیرت نمایاں ہوئی تھی۔ افرا رات ارشام کے پاس رک جائے گی، کیوں اشفاق کیا خیال ہے؟ باسط صاحب نے ارشام کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھی افرا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور انہیں باسط صاحب کی بات سمجھ آ گئی، وہ ان دونوں کو تنہائی دینا چاہتے تھے۔ ناصر بیٹا، تم بھی کل کے یہیں ہو، بیٹا گھر جاؤ اور آرام کرو، اللہ تمہیں صحت والی زندگی عطا کرے، باسط صاحب نے ناصر سے بھی کہا تھا۔ جواباً سر ہلاتے سب سے ہاتھ ملا کر کمرے سے وہ رخصت ہو گیا۔ تایا جان، میں رات یہیں رکوں گا، باہر سٹنگ ایریا میں صوفے پڑے ہیں، آرام سے رات بتا لوں گا۔ افرا تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، میں باہر ہی موجود ہوں، فون کر دینا، زبیر نے باسط اور افرا سے کہا تھا۔ گھر کے کسی مرد کا بھی یہاں ہونا ضروری تھا، باسط صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رخشندہ اور نور پہلے ہی ڈرائیور کے ساتھ گھر جا چکی تھیں۔ رخشندہ بیگم کو چند سالوں سے نچلے مہرے کی تکلیف تھی، زیادہ چل پھر نہ سکتی تھیں اور آج کل یہ تکلیف کو زیادہ ہی بڑھی ہوئی تھی۔ ارشام کے ہوش کا سن کر اشفاق نے ان دونوں کو گھر بھجوا دیا تھا۔ زبیر پر انہیں یقین تھا اور افرا پر بھی، زندگی کے تجربے نے سچے کھوٹے کی پہچان کرنا سکھا دی تھی۔ انہیں زبیر کے رکنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لہٰذا وہ تینوں کمرے سے افرا کو تسلی دیتے رخصت ہو گئے۔ کل رات اس کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، غصے نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ بے دہانی میں وہ گاڑی کی خطرناک حد تک رفتار بڑھا چکا تھا۔ یہ ون وے سڑک تھی، سامنے سے آتا ہوا کارگو ٹرک جو ہارن بھی دے رہا تھا۔ افرا زبیر کا تصور کرتے شام کو بالکل نظر نہیں آ رہا تھا، آنکھوں میں آنسوں کی دھند تھی اور عقل پر شک، بے یقینی اور غصے کا راج تھا۔ دوسری ٹریفک کو بچاتے بچاتے بھی کارگو ٹرک کے ساتھ ارشام کی گاڑی بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا، گاڑی ٹرک کے ساتھ رگڑ کھاتی سائڈ پر
لگے درخت کے تنے سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ ارشام کو بہت چوٹیں آئی تھیں۔ گاڑی کے ٹکرا کر رکنے پر اس کا سر اسٹیئرنگ پر زور سے جا ٹکرایا تھا اور وہ چند لمحوں میں خون میں لت پت ہو گیا۔ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہوئے۔ گاڑی کی دائیں سائڈ اچھی خاصی رگڑی بلکہ پچک گئی تھی۔ کارگو ٹرک کا ڈرائیور بھی بھاگا آیا تھا۔ وہ اس حادثے سے محفوظ رہا تھا۔ سبھی لوگ جو موقع پر موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ ٹرک ڈرائیور کی کوئی غلطی نہیں، ساری غلطی ارشام کی تھی۔ ارشام کے گارڈ جنہیں وہ گھر پر رکنے کا سختی سے کہہ کر آیا تھا، چند منٹوں میں ارشام کی گاڑی کو ٹریس کرتے پہنچ گئے تھے۔ جب تک ٹرک ڈرائیور نے 15 پر فون کر دیا تھا، وہ دونوں گارڈ ناصر کے حکم پر ارشام کے پیچھے نکلے تھے۔ انہیں ناصر کی طرف سے خاص ہدایات تھیں۔ وہ جانتا تھا ارشام اس معاملے میں لاپرواہ ہے۔ بے شک وہ بہادر اور نڈر تھا، لیکن محتاط رہنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ تبھی جب ارشام نے انہیں گھر میں رکنے کو کہا اور خود نہایت غصے اور تیزی سے گاڑی لے کر اڑا، ایک گارڈ نے فوراً ناصر کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور پھر ناصر کے کہنے پر وہ اس کے پیچھے دوسری گاڑی پر ایک فاصلہ رکھتے اس کا تعاقب کرتے روانہ ہو گئے تھے۔ اور یہ ناصر کی دور اندیشی تھی کہ چند منٹوں بعد وہ جائے وقوع پر پہنچ گئے تھے۔ ناصر کو فون کر کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں اطلاع دے چکے تھے۔ ایمبولینس آ چکی تھی۔ خون میں ڈوبے ہوئے بے ہوش ارشام کو اسٹریچر پر نہایت احتیاط سے ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ کارگو ڈرائیور بھی حراست میں لے لیا گیا تھا، لیکن ہسپتال میں ساری صورتحال جان کر اس کا مکمل پتہ رکھ کر ناصر نے اسے جانے کا کہہ دیا۔ وہ غریب ارشام کو دعائیں دیتا رخصت ہوا تھا۔ وہ بری طرح زخمی ہوا تھا، خاص طور پر اس کے جسم کا دایاں حصہ۔ خون کافی بہہ گیا تھا۔ دائیں بازو اور ٹانگ پر سٹیچز لگے تھے۔ اتنا شکر کہ ہڈی پسلی بچ گئی تھی۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ اگلے 24 گھنٹے انڈر آبزرویشن تھا۔ ماں! کتنا درد تھا اس وقت ارشام کی پکار میں۔ افرا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ارشام! میں افرا، درد ہو رہا ہے؟ وہ اس پر جھکی محبت پاش لہجے میں بولی۔ ہاں درد ہو رہا ہے، وہ نیم غنود کی حالت میں کرا رہا تھا۔ ٹھہرو میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں، افرا نے جانا چاہا۔ نہیں ڈاکٹر نہیں، ارشام پھر کراہا تھا۔ ڈاکٹر نہیں فیری، ڈاکٹر نہیں۔ ماں کو بتاؤ جا کر مجھے درد ہو رہا ہے، کتنے سالوں سے درد ہو رہا ہے۔ ارشام کی تکلیف اور جملوں پر افرا کے آنسو بہنے لگے تھے۔ درد ہو رہا ہے، کوئی بتائے اسے، اس کا دیا زخم بھرتا نہیں، بس درد کرتا رہتا ہے۔ مجھے درد ہو رہا ہے، بہت درد ہے، بہت زیادہ درد ہے۔ ارشام نیم بے ہوشی میں بولتا بولتا اب چلانے لگا تھا، سر کو پٹکتے ہوئے۔ وہ بس ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ افرا جانتی تھی وہ کس درد کی بات کر رہا ہے، ایسا درد جس کی دوا کسی کے پاس نہیں تھی۔ کاٹ رہا ہے یہ درد میری رگوں کو اتنے سالوں سے۔ ماں مجھے درد ہو رہا ہے، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، افرا نے جانا چاہا۔ نہیں مت جاؤ، وہ بھی گئی، نہیں آئی، تم مت جاؤ فیری۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا تھا۔ نیم واں آنکھوں سے اس نے افرا کو دیکھا تھا۔ اس وقت وہ مکمل ہوش میں نہیں تھا، لیکن اس کا لاشعور مکمل طور پر جاگا ہوا تھا۔ بظاہر اسے اپنے گرد و نواح، حتیٰ کہ اپنی حالت کا بھی ہوش نہیں تھا، لیکن خواب آور ادویات کی وجہ سے شاید اس کا لاشعور بیدار ہو چکا تھا۔ درد ہے اسی بات کا کہ وہ لوٹ کر نہیں آئی۔ درد ہے ماں، مجھے درد ہے، بھاری اور لڑکھڑاتی آواز میں وہ چلایا تھا۔ افرا نے جلدی سے اپنے فون پر زبیر کو فون کر کے فوراً ڈاکٹر کو لانے کا کہا اور زور زور سے وہ سر پٹک رہا تھا، ہاتھ پاؤں بھی مارنے لگا تھا۔ وہ بے حد تکلیف میں تھا، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ افرا دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام چکی تھی۔ درد ہو رہا ہے ماں، درد ہو رہا ہے، وہ بے چینی سے بس یہی کہے جا رہا تھا، ٹانگیں مچل رہا تھا۔ ارشام خواب ہے، کچھ نہیں، ریلیکس ہو جاؤ، ریلیکس، خواب ہے، کوئی نہیں، کوئی کہیں نہیں جا رہا، میں تمہارے پاس ہوں، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں، ابھی درد ختم ہو جاتا ہے۔ افرا کی آواز ارشام کے تنے ہوئے اعصاب کو پرسکون کرنے لگی تھی۔ اتنے میں زبیر ڈاکٹر کو لے آیا تھا، جس نے چیک اپ کے بعد نرس کو کسی انجیکشن کا کہا، جو اس نے فوراً ڈرپ میں انجیکٹ کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ارشام پرسکون ہو کر سو گیا۔ افرا نے ارشام کو اس طرح تسلی دی جس طرح وہ اسے ہسپتال میں دے چکا تھا۔ درد کی وجہ سے یہ حالت ہے ان کی، ویسے بھی سر پر بھی کافی گہری چوٹ آئی ہے، انجیکشن دے رکھا ہے، اب یہ صبح تک سوئے رہیں گے۔ ڈاکٹر افرا اور زبیر کو تسلی دیتا کمرے سے چلا گیا، ساتھ ہی نرس بھی۔ افرا کرسی پر ڈھیسی گئی تھی، اس کا درد اور اپنے دل پر محسوس کر رہی تھی۔ اللہ سب ٹھیک کرے گا، فکر مت کرو بہنا، میں باہر موجود ہوں۔ زبیر افرا کو تسلی دیتا کمرے سے چلا گیا۔ تو تم آج بھی اپنی ماں کو یاد کرتے ہو، ان کے جانے کا درد تم نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے
اور اس طرح سے چھپایا کہ اپنا دل درد سے بھر ڈالا۔ نکالنا ہوگا تم اس درد کو اپنے دل سے، ورنہ یہ درد تمہاری روح تک کو نڈھال کر دے گا۔ میں مدد کروں گی تمہاری ارشام، اس درد کو نکالنے میں۔ یہ درد نکالنا ہوگا تو ہی یہ درد ختم ہوگا۔ سوئے ہوئے ارشام کو دیکھتے افرا سوچتی چلی گئی۔ نہ جانے کیوں آج رات بیت ہی نہیں رہی تھی۔ عجیب سی بے چینی، عجیب سی بے کلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے رب کے آگے سر بسجود بس ایک ہی دعا کیے جا رہی تھی، دل کے سکون کی دعا، اور اس کا رب خوب جانتا تھا اس کے دل کا سکون کس میں تھا۔ جائے نماز تہہ کر کے بے چین سی انہوں نے جنید کو کال ملائی تھی اور وہ اس میں کسی اور کی پرچھائی ڈھونڈتی تھی، پیاسی آنکھوں کو جن میں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر پیاس تھی کہ ختم ہی نہ ہو رہی تھی، سیراب کی تلاش تھی۔ پھپھو اس کالنگ دیکھ کر جنید فوراً آن لائن ہوا تھا، جانتا تھا کہ اس کا درد، سمجھتا تھا کہ جب کبھی پھپھو بے وقت فون کرے تو اس کا مطلب دل کا درد اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب اکیلے یہ بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا۔ جنید سے باتیں کرتے وہ کچھ دیر خود کو پرسکون محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ مکمل طور پر ہوش میں آ چکا تھا۔ سر کو ہلاتے اس نے افرا کو دیکھا تھا جو نہ جانے کب اس کے ہاتھ کو پکڑے وہیں سر رکھ کے سو گئی تھی۔ ارشام کو سب یاد آنے لگا، اس کی پیشانی کی رگیں تن گئیں۔ غصے سے اس نے افرا کو جھٹک دیا تھا جو اس کے ہاتھ کو پکڑے سو رہی تھی، لیکن درد سے کراہ کر رہ گیا۔ افرا اس کی آواز پر فوراً جاگ کر اس پر جھکی تھی۔ ارشام کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ فکر مندی سے پوچھا۔ کیسا ہو سکتا ہوں اس بستر پر لیٹا ہوا؟ ہائے! ارشام کو اس کا سوال کافی بچکانا لگا۔ مکمل ہوش میں آنے کے بعد چوٹوں میں درد محسوس ہو رہا تھا، اسے ہلکی سی جنبش بھی کراہنے پر مجبور کر دیتی۔ نرس کو بلاؤ، مجھے تھوڑا سا اوپر کر کے بچھائے، نے روٹے انداز میں افرا سے کہا۔ میں کہیں نہیں جا رہی اور اگلے چند دنوں میں ہی آپ کی مددگار ہوں، سمجھ لیجیے اچھی طرح سے۔ افرا کو ارشام کے انداز پر غصہ آیا تھا۔ محترم نے بلا وجہ کے غصے میں کیا حالت کر ڈالی تھی اپنی۔ تکیہ تھوڑا سا احتیاط سے اوپر کرتے اس نے ارشام کو دونوں کندھوں سے تھام کر پورا زور لگا کر تھوڑا سا اوپر کیا تھا۔ ارشام کا چہرہ اس کے گال سے ٹکرایا تھا اور اس کے بے حد قریب تھی، اس کے وجود سے آتی خوشبو سونگھ سکتا تھا۔ اسے تھوڑا اوپر کر کے پاؤں کی جانب بیڈ میں لگے لیور کو گھما کر اس نے تھوڑا سا اونچا کیا۔ کیوں ارشام بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ صبح کے 4 بجے آپ کو ہوش آیا ہے؟ کل سے ہم سب کی جان پر بنا رکھی ہے ارشام، مجھے نہیں لگتا آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اتنے اچھے عہدے پر ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے مجرم اپنے سراغ یوں واضح نہیں چھوڑتے؟ جس طرح کی گھٹیا بات آپ نے سوچی، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ زبیر بھائی پیچھے دروازہ کھلا چھوڑتے، اور کیا جب آپ کے آنے کا وقت ہونا تھا تب ہی ہم نے حد کر دی آپ نے، اور پھر غصے میں گارڈز کو لیے بغیر گاڑی لے کر چلے گئے، شہر سے باہر جا رہے تھے، وہ بھی خطرناک رفتار پر۔ افرا نے اچھی خاصی ڈانٹ پلائی تھی۔ ارشام کو اسے واقعی بہت رنج اور غصہ تھا ارشام کی حالت پر۔ میں آپ کو اس سے زیادہ اپنی بے گناہی ثابت نہیں کروں گی، میرا اور زبیر بھائی کا معاملہ بالکل صاف ہے۔ شرمندہ ہوں سب کے سامنے تو آپ کی سوچ کی وجہ سے، لیکن آپ بھی زیادہ قصوروار نہیں۔ جو شخص اپنے بیتے کل میں آج بھی زندہ ہو، ایک کی غلطی کی سزا ساری دنیا کو دینا چاہتا ہو، وہ بھلا کیسے اعتبار کر سکتا ہے؟ آپ کی بے اعتباری نے مجھے بہت دکھ دیا ہے ارشام، اس کے قریب کھڑے وہ بولتی چلی گئی۔ ارشام اس کے آخری جملوں پر چونکا تھا، تو کیا وہ اس کی ماں کی بے وفائی کے متعلق جانتی تھی؟ ایک بوجھ سا تھا جس سے ارشام آزاد ہوا تھا۔ وہ بہت ڈرتا تھا اندر سے، جب افرا کو اس کی تاریک ماضی کا علم ہوگا تو وہ بھی اوروں کی طرح اس کی ذات کا مذاق اڑائے گی۔ جس بچے کو اس کی ماں پھینک کر چلی گئی، کوئی اور کیوں اسے الفت دے؟ یہ اس کی بے جا خوف تھے جو وہ کبھی کسی نئے رشتے میں بننے سے ڈرتا تھا۔ افرا نے زبیر کو فون ملایا۔ زبیر بھائی ارشام کو مکمل ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر کو بلا لائیے، پرمسرت آواز میں اس نے پراعتماد لہجے میں فون ریسیو کرنے پر بتایا تھا، اور پھر وہ خوشی سے واسط انکل کو فون کرنے لگ پڑی۔ وہ خوشی سے روئے جا رہی تھی اطلاع دیتے ہوئے۔ پاگل! ارشام اس کی حالت دیکھ کر ہلکے سے بڑبڑایا تھا۔ ڈاکٹر زبیر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سب ہسپتال پہنچ گئے تھے، ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کیا تھا، چوٹیں ابھی زیادہ تھیں، آہستہ آہستہ زخم بڑھنے لگے تھے اور اس کی ادویات وہ دے رہے تھے۔ پرائیویٹ روم میں سب اس کے پاس اکٹھے تھے، باسط صاحب اس کا ہاتھ تھامے بس بے آواز روئے جا رہے تھے۔ ارشام میری جان، اتنا کہہ کر وہ پھر رونے لگے۔ پاپا آئی ایم سوری، باپ کی حالت کے پیش نظر آخر کار وہ بولا تھا۔
बासित साहब ने नर्म लहजे में उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया था। रक्षंदा चची को भी नाचार सच बताना पड़ा, और फिर इफ्रा की बात में भी दम था। वो भला ऐसा रजील काम दरवाज़ा खुला छोड़कर तो नहीं करेंगे, और फिर इस वक्त जब उसके आने का वक्त हो। वाकई गुस्से ने उसकी अक्ल मार डाली थी। जुबैर ने कुछ कहना चाहा तो इरशाम उसके बोलने से पहले उसे रोकने लगा। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं जुबैर, आई एम सॉरी, बिला वजह मैंने तुम पर हाथ उठाया यार। तुम्हारे हाथ उठाने की तकलीफ़ नहीं मेरे भाई, लेकिन ये रात जिस तकलीफ़ में हम सब ने गुजारी है तुम नहीं जानते। जुबैर ने उसके बाजू पर नरमी से हाथ रखते मुस्कुराकर कहा। बारिश के बाद हर चीज़ साफ धुली और निखरी हुई सी लग रही थी। नासिर कहाँ है? मुझे उससे ज़रूरी बातें करनी हैं। उसने कमरे में नज़र दौड़ाई, अभी वो कमरे में ही था। उसकी नज़रों ने इफ्रा को भी तलाश किया। नासिर डॉक्टर के पास गया है और इफ्रा बेटी बाहर शुक्राने की नफल अदा कर रही है। चचा इशफाक ने उसकी मुतलाशी नज़रों का जवाब दिया। वो खामोश रहा। जुबैर बेटा, मुझे घर छोड़ आओ, तकलीफ ज़्यादा देर बैठने नहीं दे रही। रक्षंदा चची जो सोफे पर नूर के साथ बैठी थी, जुबैर से कहा, मामा आप आई हुई हैं तो चेकअप करवा लें। मेरी रात डॉक्टर से बात हुई है, एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मैं उनका अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ, आ जाएं उनसे चेकअप करवाऊँ। जुबैर ने रक्षंदा चची से कहा। उन्हें काफ़ी अरसे से कमर के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत थी। जनरल फिजिशियन को दिखाया। वक्ती तौर पर दवाई खाने से फ़र्क पड़ता और दर्द कुछ अरसे बाद फिर नमूदार हो जाता। वो नूर का हाथ पकड़े जुबैर के साथ कमरे से निकल गईं। जब ही नासिर कमरे में दाखिल हुआ। नासिर, क्या सूरत हाल है? सर फिक्र ना करें, मेरी पूरी कोशिश है। ये खबर ज़्यादा फैले नहीं, मैंने डिपार्टमेंट में सबको पहले ही हिदायत जारी कर दी हैं। गाड़ी उसी वक्त जाए हादसे से हटवा दी थी। ड्राइवर भला मांस था, मैंने उसे छोड़ दिया था। सब अंडर कंट्रोल है सर। नासिर ने इरशाम को ब्रीफ किया था। डॉक्टर से बात हो गई? इरशाम ने नासिर से पूछा। जी सर, लेकिन वो अभी आपको डिस्चार्ज करने के हक़ में नहीं। चोटें शदीद हैं, ज़ख्मों की बैंडेज और टाँकों की एहतियात की वजह से वो आपको 2-3 रोज़ यहाँ रखना चाहते हैं। नासिर ने जवाब दिया। नहीं, मैं नहीं रुक सकता, ये सब घर हो जाएगा, डॉक्टर देख लेगा घर आकर। मैं नहीं चाहता कि मेरे हादसे की खबर मीडिया तक पहुँचे। ये हमारे और मुजरिमों के हक़ में अच्छा नहीं। तुम डिस्चार्ज शीट बनवाओ, एम्बुलेंस में मुझे घर छोड़ देना, किसी नर्स वगैरह का इंतज़ाम कर लेते हैं। इरशाम ने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। किसी नर्स का इंतज़ाम करने की सूरत में खुद डॉक्टर से मिलकर आपके मुतल्लिक़ हिदायत ले लेती हूँ। मैं ख्याल रख लूँगी आपका, और वैसे भी डॉक्टर तो आता ही रहेगा डेली चेकअप के लिए। इफ़रा जो कुछ देर पहले ही कमरे में आई थी, इरशाम की बात सुनकर बोली और नासिर के साथ ही डॉक्टर से मिलने चली गई। इरशाम आंखें मूंद कर लेट गया। इशफाक और बासित भी वहीं मौजूद थे। देखें, आपके इसरार पर हम इन्हें घर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। वैसे भी आईजी साहब का भी फ़ोन आया था, वो भी यही चाहते हैं। नर्स आपको अद्वियात के मुतल्लिक़ ब्रीफ कर देगी। वैसे तो अब ख़तरे की बात नहीं, लेकिन कमज़ोरी बेहद है और सर की चोट भी गहरी है। अगर बहुत दर्द हो तो ख्वाह बाबर मेडिसिन दे दीजिएगा। हो सकता है वो लाशऊरी तौर पर कुछ रिएक्ट करे मेडिसिन की वजह से, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। टाँकों का ख़ास ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा हिलना जुलना मुनासिब नहीं। 2 दिन में खुद मैं आ जाऊँगा चेकअप करने के लिए। डॉक्टर ने नासिर और इफ़रा से कहा। सर, आईजी साहब का फ़ोन, खैरियत मालूम करना चाहते हैं। नासिर कुछ देर बाद कमरे में सेल फ़ोन लेकर इरशाम के पास आया। इरशाम ने 3-4 जुमलों के बाद फ़ोन बंद कर दिया। आईजी साहब की हिदायत सुनने के बाद और हादसे की वजह उसने अचानक गाड़ी की तेज़ रफ्तारी हो जाना ही बताई थी, वरना उसका गुस्सा उसकी नौकरी के लिए शायद ख़तरा बन जाता। वो बज़ाते खुद हस्पताल उसकी खैरियत मालूम करने इसलिए नहीं आए थे कि यह खबर मीडिया तक ना पहुँचे, ख़्वाह बात का बतंगड़ बन जाता। उसके डिस्चार्ज होने की मुकम्मल तैयारियां थीं। दर्दों की टीस को दबाता वो घर जाने को तैयार था।